इस दुनिया में अगर कोई ऐसा वजीफा है जो आपकी किस्मत को पल भर में बदल सकता है तो वो यही है, सिर्फ 3 बार, जी हाँ सिर्फ 3 बार पढ़ना है और फिर जो होगा वो आप खुद देखोगे। इतना तेज असर करने वाला, इतना ताकतवर वजीफा आपने आज से पहले कभी नहीं देखा हो। मेरे दोस्तों, आज का दिन आपकी गरीबी का आखिरी दिन हो सकता है। आज के आज आपके घर में खुशियों के ढेर लग सकते हैं। आज के बाद ये तंगी, ये परेशानी, ये मजबूरी आपकी जिंदगी से खत्म हो सकती है। जो लोग आपको कहते हैं कि तुम हमेशा यूं ही दर दर भटकते रहोगे, हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाते रहोगे, आज वही लोग आपका बदला हुआ हाल देखेंगे। बस करना क्या है, 1 गिलास साफ पानी लेना है और उस पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है, या रब्बना या रब्बी, और साथ एक छोटा सा जुमला मिलाना है। यकीन करो ये कोई आम अमल नहीं है, ये वो अमल है जो हर तरह की मुश्किल, हर परेशानी, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश, यहाँ तक कि बीमारी, नजर, बद, जादू, सबको एक झटके में खत्म करने की ताकत रखता है। बंद कारोबार फिर से चल पड़ेंगे, रुकी हुई किस्मत फिर से जाग उठेगी। अगर आपने जिंदगी भर वजीफे पढ़े, तस्बीहात पढ़े और कुछ भी असर नहीं हुआ तो मेरे गरीब भाइयों और बहनों, बस एक बार इस अमल को करके देख लो। ये पानी वाला अमल दुनिया के सबसे सच्चे और आजमाए हुए अमलों में से एक है। बड़े बड़े उलमा, एक कराम, अल्लाह के वली, सबकी एक ही राय है। जब भी कोई इंसान या रब्बना और या रब्बी को सही तरीके से पढ़ता है तो उसकी जिंदगी की परेशानियां, उसकी मुश्किलें उससे दूर हो जाती हैं। अब तरीका ध्यान से सुनो, कोई खास वक्त नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब दिल चाहे पढ़ सकते हो। घर में, दफ्तर में, कहीं भी पढ़ सकते हो। बस जैसे ही ये बात तुम तक पहुंचे, कोशिश करना उसी वक्त अमल कर लो, क्योंकि ये अमल पढ़ते ही कर्ज दूर होने लगते हैं, ये अमल पढ़ते ही हालात बदलने लगते हैं। अब असली तरीका, 1 गिलास पानी लो, साफ पीने वाला पानी, कांच का हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोशी से बैठ जाओ, पानी अपने सामने रख लो। सबसे पहले अगर दुरूद शरीफ याद है तो एक बार पढ़ लो, और अगर नहीं आता तो बस पढ़ लो, आऊजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब असली वजीफा शुरू करो, या रब्बना या अल्लाह 3 बार पढ़ना है। पहली बार या रब्बना या अल्लाह, दूसरी बार या रब्बना या अल्लाह, तीसरी बार या रब्बना या अल्लाह, बस सिर्फ 3 बार। ये पूरा अमल 30 सेकंड भी नहीं लेता, लेकिन असर पूरी जिंदगी बदल सकता है। यकीन के साथ करो और फिर देखो कैसे अल्लाह आपकी तकदीर को बदल देता है। ये अमल आपकी पूरी जिंदगी के काम आने वाला है। जो लोग आप पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, उन्हें ये पानी पिलाकर देखो, खुदा की कसम वो आपके कदमों में आ जाएंगे। चाहे आप लाखों वजीफे पढ़ लो, जब तक ये पड़ा हुआ पानी आपके जिस्म में नहीं जाता, असल असर जाहिर नहीं होता। अगर आप ये पानी ऐसे शख्स को पिला दो जो आप पर जुल्म करता है, तो वो जुल्म करना छोड़ देगा। जो आपसे नफरत करता है वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर आपका महबूब आपसे नाराज है, शौहर नाराज है, बीवी नाराज है, उसे ये पानी पिला दो, यकीन करो वो आपके कदमों में आ जाएगा। जो भी नाराज है, जो भी नफरत करता है, सबको पिला दो। सास को पिला दो, बॉस को पिला दो, ऑफिस में अपने बॉस को पिला दो, वो आपकी हर बात मानेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप पर कर्ज है, जो आपसे पैसे मांगने आता है, उसे ये पानी पिला दो, वो कर्ज माफ कर देगा। और अगर आप खुद कर्ज में डूबे हुए हो तो खुद ये पानी पी लो, लोग आपका कर्ज माफ कर देंगे। अगर गुर्बत है, आपका है, ये अमल करो, गैबी मदद आपके दरवाजे पर आएगी। रब्बे काबा की कसम, ये 3 अल्फाज मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को बहुत वजीफे दिए, लेकिन जब भी ये पानी वाला अमल किसी को दिया, मैंने एक ही दिन में लोगों के हालात बदलते देखे। वे रोजगार को रोजगार मिल गया, रूठा हुआ महबूब वापस आ गया,
जालिम सीधा हो गया। सबसे बड़ी बात, अगर आप पर बद नजरी है, किसी की बुरी नजर लग गई है, आप अच्छा खा रहे थे, अच्छा जी रहे थे और किसी ने हसद में देख लिया तो तबाही शुरू हो जाती है। कारोबार पर नजर, घर पर नजर, जिंदगी पर नजर। ये पानी अपनी दुकान में छिड़क कर देखो, अपने घर में छिड़क कर देखो और खुद भी पियो। जिस्म के कोने कोने से बद नजरी, जादू, बंदिश सब खत्म हो जाएगा। आजकल हर इंसान इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, कहीं बद नजरी, कहीं जादू, कहीं बंदिश। अगर आपके साथ भी ये मसले हैं तो ये पानी पी लो, जादू करने वाला खुद तबाह हो जाएगा और जादू, बंदिश, बद नजरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आगे के लिए भी हिफाजत रहेगी। ये एक मोजजाती अमल है। अब तरीका सुन लो। सुबह, दोपहर, शाम, जब दिल करे, अगर सुकून से तन्हाई में बैठकर पढ़ोगे तो असर और ज्यादा होगा। वइन्न दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू याद, उसमें अबदियत भी है और उसमें फिर दवाम है। व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़्क़ुन व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये तवज्जो दिलानी में भूल गया था कि यहाँ गुरूर गैन के पेश के साथ आया है, जबकि ये कि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, आयत नंबर 14 जो थी वो खत्म हुई थी गरूर के दस्त पर, लेकिन वहाँ गैन पर ज़बर था। वो फ़ऊल के वजन पर इसमें मुबालगा है, बहुत धोखा देने वाला, बहुत बड़ा धोखेबाज। यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है गुरूर, यानी धोखा। बताउल गुरूर, धोखे का सामान, और नहीं है ये दुनिया की जिंदगी मगर धोखे का सामान। अब ये जो हकीकत किसी पर मुनकशिफ अगर हो गई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर ये कि आखिरत की निजात और फलाह के लिए अपनी तमाम तवानाइयां जो है उसके लिए लगाएगा, खपाएगा। जिंदगी में जिस कदर जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, उतना हिस्सा अपने वक्त और अपनी तवानाई और सलाहियतों का वो अपने लिए, अपने नफ्स के लिए, अहल वयाल के लिए सर्व करेगा। लेकिन जिंदगी का मकसूद वो दर हकीकत आखिरत को करार। यहाँ भी एक बड़ी प्यारी हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्नमद दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरह। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम आखिरत के लिए बनाए। गोया कि यहाँ पर तो हमें बस इतना कुछ के मेंटेन करने के लिए, मैंने सब्सिस्टेंस का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, रहना है, एक कोई ना कोई छत भी ऊपर होनी चाहिए, खाने पीने का कुछ ना कुछ जरूरी बंदोबस्त होना चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़े होने चाहिए, क्योंकि अहादीस में बुनियादी जरूरियात जो है जिनके बारे में बयान कर दिया। अब उसमें इतराफ हो रहा है, सारी तवानाइयां उसी में सर्फ हो रही है, महल बन रहे हैं और सारे साजो सामान जमा किए जा रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस लाला कर सजाए जा रहे हैं। ये सब दर हकीकत अपनी तवानाई और कुव्वतों और औकात का ज़िया है जो हो रहा है। अगर मकसूद आखिरत, तो अपनी तवानाइयों को लगाना है, खपाना है, वो है साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाइ वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये दोनों आयतें निस्बतन तवील तर आयात हैं और इन पर मज़मून मुकम्मल। हम ये भी कह सकते हैं कि अगला हिस्सा जो है, इसके बाद की 3 आयत फिर आयत नंबर 25 के साथ जमा होकर एक पूरा सेक्शन बन रहा है। और वो ये है कि आयत नंबर 25 में चूंकि एक इनकलाब का तस्वुर आएगा जो कि क्लाइमेक्स है इस सूरह मुबारक, इस एतबार से उस इनकलाबी जिद्दोजहद के लिए जाहिर बात है तकलीफें झेलनी पड़ती है, जान और माल की कुर्बानियां देनी पड़ती है। यहाँ तक कि वो वक्त भी आता है कि इंसान नकद जान हथेली पर रखे मैदान में आए, सरफरोशी के बगैर, जाफिशानी के बगैर, जाने दिए बगैर, खून दिए बगैर दुनिया में आज तक कोई इनकलाब नहीं। कोई निजाम अदल व क़िस्त कायम करने के लिए तो वो सारे मराहिल में से गुजरना होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सहाबा किराम मुस्तस्ना नहीं है, हुजूर को अगर पत्थर भी अपने जिस्म अथर पर सहने पड़े, वो आपको भी, अगर आपका खून जो है वो 2 मरतबा तो हमें मालूम है तारीख में कि सही रिवायात के एतबार से आपका खून जो है वो ताइफ की सरजमीन में भी जज्ब हुआ है और आपका खून जो है वो दामन ओहद में भी जज्ब, आप मजरूह भी हुए, आप पर गशी भी तारी हुई और सैकड़ों सहाबा हैं जिनकी जानों का नजराना पेश किया है हुजूर ने, तब कहीं वो दीन का गलबा हुआ है और निज़ाम अदल व क़िस्त कायम। इसलिए गोया के तमहीद के तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि इन आयात में जो बताया जा रहा है, तकालीफ जो आती है, आदमी बिल्कुल इनर्ट जिंदगी बसर कर रहा हो, पैसिव जिंदगी बसर कर, तब भी तकलीफ आ सकती, कोई कैंसर हो सकता है, कोई और मुसीबत आ सकती है, कोई और हादसा हो सकता है, उसमें जान जा सकती है। ये जान तो जानी ही है हर हाल में, और मुसीबतें जो है उनसे बचने की यहाँ पर किसी के पास कोई जमानत नहीं है। तो क्यों ना इंसान वो खतरात जो है वो खुद आगे बढ़कर एक्टिवली किसी मकसद के लिए, जिंदगी के किसी आला तर नस्बुल ऐन के लिए इंसान जो है वो अपनी जिंदगी खपाए और उसके लिए खतरात जो है उनको मोल ले, फिर वाकई उनका रिस्क
تو اس اعتبار سے یہ 3 آیتیں یہ ان 2 آیتوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں مضمون کے اعتبار سے، اور وہ جو آخری 5ویں آیت جو ہے، یہ جو 6ٹھی آیت ہے اس سلسلے ایک رکوع کی آخری آیت 25ویں آیت اس کے ساتھ بھی، تو اس حوالے سے اب اس پر دوبارہ غور کر لیجئے، اگرچہ ہم ان آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی بھی ناگوار صورتحال، کوئی تکلیف دہ صورت، نہ زمین میں کسی بڑے پیمانے پر، نہ ذاتی اعتبار سے تمہاری جان میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں، یہ کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم، پہلے سے معین ہونا ہے، من قبل ان نبراہا، اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، علم قدیم میں ہر شے پہلے سے موجود تھی۔ یہ وجود علمی، جب شے وہ ظاہر ہوتی ہے، خارج میں آ جاتی ہے، تو وہ گویا کہ اس کا وجود ہے، جس کو کہ ہم مادی یا عملی وجود کہتے ہیں۔ من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ تاسو ہے اسیہ یا عطا، افسوس کر۔ تو میں نے اس میں بڑی وضاحت سے عرض کیا ہوا ہے سورہ تغابن کے درس میں کہ ایک طبعی ہوتا ہے اثر، کسی چونکی نے کاٹا اور آپ کے ہاتھ میں جنبش ہوئی، آپ نے ہاتھ ہٹا لیا کہ کیا ہوا؟ ریفلیکٹ ایکشن۔ اس درجے میں کسی شے پر انسان پر کوئی رد عمل تعریف ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے جو بات یہاں کہی جاتی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب عالم نزع میں تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے، بعض صحابہ نے سوال بھی کیا، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ شفقت جو اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے یہ اس کا ظہور ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی کچھ کہ جو اللہ کو پسند ہے اب اس پر راضی و رضائے رہا، کوئی شکوہ اور شکایت کا کلمہ زبان پر نہ آئے، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کہتا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کہ تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں سورۃ تغابن میں کہ در حقیقت یہ مقام رضا بھی اقبال کہتے ہیں کہ برو کشید پیچا کے حق سمود مرا، کہ اگدہا کے مقام رضا کشود مرا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت ایمان کے ثمرات میں سے چوتھی قسم، تکلیف آئی ہے تبھی اس اثر ہوگا، اس کا یقیناً ہوگا، لیکن اس سے زیادہ آپ کے اعصاب پر، آپ کے احساسات پر اس کا کوئی اس کی چھاپ نہ پڑنے پائے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو بات ہوئی ہے اللہ کے کوئی نہ کوئی خیر ہی اللہ کو منظور ہوگی، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ جانتے انک تعلم ولا نعلم، یہ جو دعا ہے، جو دعا استخارہ انک تعلم ولا نعلم، اے اللہ تو جانتا ہم نہیں، وتقدر ولا نقدر، تجھے ہر شے کی قدرت حاصل ہے، ہمیں قدرت حاصل ہے، ہم کو جو تیرا فیصلہ اس پر آ، تو یہ ہے اصل میں کہ جو بھی کچھ میرے ساتھی نے میرے پیالے میں ڈال دیا ہے صبر و شکر کے ساتھ انسان اس کو قبول، یہ کہ لا تاسوا علی ما فاتکم، جو 3 ہاتھ سے جاتی رہے ان جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، فرح کہتے ہیں پھولے نہ سمانا، ایک کبھی خوشی ہونا، کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کے نفس کو پسند ہے، اچھی ہے، اس نے ایک فوری طور پر خوشی کا احساس، یہ بھی منافی نہیں ہوگا، لیکن اس کو اس حد تک انسان اس سے تاثر لے دے جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں کما رہے، یہ جو معاملہ ہے یہ فرح ہے، اس لیے فرح کا لفظ کے اندر یہ چیز موجود ہے، جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہے، فرج کہتے ہی ہے جو کوئی خلا ہو، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، اسی طریقے سے فرح کا لفظ ہے، فرق، یہ تمام جو قریب کے مادے ہیں، کاٹنے والی سے، علیحدہ کر دینے والی سے، تو فرح کہتے ہیں خوشی کا آپے میں نہ سمانا، پھولے نہ سمانا، یہ جو ہمارے ہاں مختلف محاورات ہیں، اس طرح کا اس کے لیے محاورہ ترجمہ اتراؤ نہیں پر کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں، لا یحب اگرچہ بہت نرم الفاظ ہو، اصل میں مراد ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے، یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، کسی شے کی نفی جو ہے بسا اوقات سادہ نفی ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے اندر ایک ایمفیسس ہوتا ہے، ان لا یحب کل مختال فخور، لیکن پسند نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ کہ جو اکڑتے ہیں، یہ مختال بنا ہے اختیال، خیل سے بنا ہے، خیل گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، گھوڑے کی جو ہے چال کے اندر ایک تمکنت ہوتی ہے، جتنا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا اس کی چال میں تمکنت، تو اختیال کا لفظ وہاں سے لیا ہے، آدمی کے چلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کسی زوم میں ہے، اونچی ہواؤں میں ہے، کوئی کو غرور ہے، تو یہ اختیال ہو، اور فخر ہے وہی جو لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تفاخر بینکم، فخر کرنا، نسل پر ہے، نسب پر ہے، حسب نسب پر ہے، مال پر ہے، علم پر ہے، زہد پر ہے، تقوی پر ہے، پھر اس کو بیان کرتے رہنا، اس کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ جو آیت ہے در حقیقت اس طرز عمل یا اس ذہنیت کا منطقی نتیجہ ہے، اس لیے کہ یہ اختیال اور فخر جو ہے دنیا میں اگر کوئی نعمت انسان کو ملی ہے تو اس پر فرح، اور فرح کے بعد اختیال، اور اختیال کے ساتھ فخر، یہ تینوں چیزیں جو ہے در حقیقت غمازی کرتی ہیں اس بات کی
کہ انسان جو ہے قدر و قیمت سمجھتا ہے اس دنیا کے مال و اسباب، اسی پر کبھی تو فرق کر رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، تو اس کا جو یہ دار و مدار اور انحصار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ افتخار جو ہے میری دولت ہے، تو اس دولت کو وہ سنبھال کر رکھے گا، خرچ نہیں کرے، اس لیے کہ خرچ کرنے میں تو پھر ظاہر بات ہے وہی تو سرمایہ افتخار ہے، اسی سے تو وہ روک گانٹ رہا ہے لوگوں کے اوپر، اسی سے تو اس کی عزت ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر یہ لعنت انتہا کو پہنچ گئی۔ ویسے تو فرق ہوتا تھا، دولت مند بھی ہوتے تھے، غریب بھی ہوتے تھے، لیکن عزت کی بنیاد دولت نہیں ہوتی، عزت کی بنیاد کردار تھا۔ بلکہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ فقراء، یہ میں نے مضمون حال ہی میں لکھا بھی تھا کہ معاشرے کے اندر وہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ فقیر جو ہے، جو درویش کہیں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے، علماء کی طرف ہوتا ہے۔ یہ زبیدہ جو بڑی محبوب ملکہ تھی، ہارون رشید تھی، اس نے کہا تھا حج کے موقع پہ آئی، اور غالباً وہ اہل بیت میں سے کوئی تھے، بہت بڑی شخصیت، وہ جب آئے ہیں طواف کرنے کے لیے تو پورا مجمع ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو ملکہ نے کہا اپنے شوہر سے، اور یہ آزادی وہی اختیار کر سکتی تھی جو بڑی محبوب بیوی تھی، اس نے کہا کہ اصل تو حکومت ان کی ہے، تمہاری کہاں ہے؟ یہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تمہارا جو ہے، تمہاری حکومت جو ہے وہ لوگوں کے جسموں پر، اور ان کی حکومت دلوں پر۔ تو یہ ویلیوز جس معاشرے کے اندر ہو تو اس کا معاملہ جو ہے چاہے کچھ اونچ نیچ ہو بھی معاشرے میں، اس سے اخلاق کا دیوالا اس طرح نہیں نکلتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں نکل گیا، کہ معلوم ہے کہ یہ حرام کی دولت، یہ ہیروئن کی کمائی ہے، یا فلاں کی کمائی ہے، یہ رشوتیں ہیں، یا یہ سودی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے عزت ہے، اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، بچھے جا رہے ہیں، اور یہ اچھے اچھے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے۔ تو اس سے در حقیقت معلوم ہوا کہ اخلاق کا دیوالا نکل گیا، ویلیوز ختم ہوئے، اقدار کا بیڑا غرق۔ تو یہاں اصل میں یہ بات آ رہی ہے کہ الذین یبخلون، دو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کی بنیاد پیسہ ہے تو بخل کریں گے، پیسے کو سنبھال کر رکھیں گے، وہ کاہے کو پیسہ خرچ کریں گے؟ پیسہ خرچ کریں گے تو اپنی عزت کی بنیاد، اپنے فخر کی بنیاد کو ڈھاریں۔ اور دوسری بات یہ یامرون الناس بالبخل، جو شخص خود یہ بخل کرے گا وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے۔ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کی نگاہ میں وہ اپنا بھی تو کوئی بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنی بات کے لیے بھی جسٹیفیکیشن چاہے گا۔ امر کا لفظ جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ مشورے کے معنی میں، حکم کے معنی میں نہیں۔ عربی زبان میں لفظ امر جو ہے دونوں معنی میں آتا ہے۔ بھائی کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ سوچو، یہ کیا تم نے دونوں ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں اپنے؟ تمہارے ہاتھ میں تو معلوم ہوتا ہے کچھ سوراخ ہے، کچھ پیسہ روکتے ہی نہیں ہو اپنے پاس۔ تمہیں چاہیے کہ کچھ آگے کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تو بڑے ہی ناصحانہ انداز میں اور بڑے ہی خیرخانہ انداز میں بخل کا مشورہ دیا جائے تاکہ ہمارا بخل بھی ڈھکا رہے، چھپا رہے۔ یہ بالکل وہی نفسیاتی بات ہے جو میں حقیقت نفاق کے دنوں میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ نفاق جب اپنی تیسری منزل کو پہنچتا ہے تو پھر بغض ہو جاتا، دشمنی ہو جاتی ہے ان سے کہ جو دیوانہ وار گویا کہ جان اور مال خرچ کر رہے، کہ ان کی اس دیوانہ وار اپنے جان اور مال کی بازی لگانے سے ہماری بزدلی، ہمارا بخل نمایاں ہو رہا ہے۔ اگر پکار آتی سب بیٹھے رہتے، کوئی بھی جنبش نہ کرتا تو سب برابر تھے۔ یہ بھی ہوا ہے ایک دفعہ حضور کی سیرت میں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب ہو گئی بات، صلح ہو گئی، ٹرمز طے ہو گئی، اچھا بھائی اٹھو، اب یہیں پر قربانیاں دے دو، احرام کھول دو۔ ایک بھی نہیں اٹھا۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، میرے لیے تو تاحال عقدہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی بھی تو صراحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھ سکے، ایک بھی نہیں اٹھا۔ 3 دفعہ کہا ہے حضور نے، اور دل گرفتہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون، بہت مدبر خاتون، انہوں نے ان سے جا کے کہا ہے کہ میں نے 3 دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو، اب احرام کھول دو، قربانی دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دے۔ جب آپ نے آ کر یہ کام کیا سب کھڑے ہو گئے۔ تو میری تعبیر یہ ہے کہ وہ کچھ حالت منتظرہ میں مبتلا تھے کہ شاید ابھی کوئی نئی صورت پیدا ہو، شاید کوئی اللہ ہمارا ابھی امتحان ہی لے رہا، اس لیے ایک عجیب سی حالت منتظرہ طاری ہو گئی تھی کہ کوئی نہیں۔ لیکن اس وقت جو میں بات بیان کر رہا تھا وہ تھا کہ جب کوئی نہیں اٹھا تو سب برابر ہو گئے۔ اگر کچھ لوگ اٹھ جاتے، کچھ رہ جاتے، تو جو اٹھ گئے ان کا ایک مرتبہ واضح ہو جاتا کہ یہ نبی کی پکار پر فوراً لبیک کہنے والے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ گویا کہ تربص میں ہے، انتظار میں ہے۔ تو منافقین کو یہی غصہ آتا تھا کہ جب آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا خفافا وثقالا، یہ نکل رہے ہیں، یہ کچھ سوچتے ہی نہیں، کوئی اپنا نفع نقصان، کوئی اندیشے، کوئی خطرات، موسم کو نہیں دیکھ رہے کہ شدید ترین گرمی کا موسم ہے، یہ نہیں دیکھ رہے شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، سلطنت روما کے ساتھ ٹکر دے رہے ہیں، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ اب تک تو جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اندرون ملک عرب ہوئی ہیں، یہ سٹینڈنگ سپر پاور، سٹینڈنگ آرمیز جس کی لاکھوں کی ہے، اور یہی ہوا ہے غزوہ موتا کے اندر۔ 3000 گئے تھے، 1 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، اور 1 لاکھ اور موجود تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 2 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال غزوہ تبوک کے لیے جن لوگوں کو پکارا ہے، جن میں ایمان صادق تھا، وہ نکل کھڑے۔ تو یہ ہے اصل میں جو شخص خود بخل کرتا ہے، دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے، جو خود آگے نہیں بڑھنا چاہتا دوسروں کو بھی نہ وہ بڑھنے کا مشورہ دے گا بلکہ روکے گا۔ الم الینا، یہ ہم پڑھ چکے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو یہیں پر، کہاں جا رہے ہو؟
کیوں خطرات میں مول لیتے ہیں؟ ہلم الینا، آؤ ہمارے ساتھ ہی بیٹھو۔ تو یہ ہے وہ بات کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پیٹھ دکھائے گا، پیٹھ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، یہ سب کچھ سن کر بھی نہ انفاق پر آمادہ ہوگا، نہ جہاد کے لیے آمادہ ہوگا، تو وہ سن رکھے کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں کرے گا تو کام ہوگا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انہی کے اٹھائے یہ چھپر اٹھا ہوا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، اگر تم نہیں آؤ گے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ان تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اس پر سورہ محمد ختم ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم روگردانی کرو گے، پیٹ دکھا دو گے، تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہاں وہ 5 آیتیں مکمل ہو گئی جس کو میں نے ایک حصہ پہلے قرار دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی 2 آیتوں کو اس رکوع، تیسرے رکوع کی اس کو ایک مستقل حصہ مانا جائے۔ حیات زندگی کی اصل حقیقت، ہیومن لائف کا سائیکل، اس کی مشابہت جو ہے وہ پلانٹ کنگڈم میں جو بھی سائیکل چل رہا ہے اس سے، آخرت کی اصل اہمیت، اور پھر یہ کہ اصل مقصود و مطلوب آخرت کو بنا لے، اور اس میں مسارعت اور اس میں مسابقت آگے دو۔ وہ اپنی جگہ ایک مکمل مضمون تھا۔ پھر 4 آیتیں جو یہ آئی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ تین آیتیں، اس میں یہ مضمون آ گیا، دنیاوی مصائب اور مشکلات اور تکالیف، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو در حقیقت تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ مشکلات اور مصائب جو 5واں حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں کہ ایک تو تمہارے اندر اگر کوئی کھوٹ کہیں ہے تو وہ دھل جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ تمہیں پوری طریقے سے زر خالص بنا لے اللہ، لیمحصکم، تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دے، صاف کر دے۔ پھر یہ کہ تمہارے جوہر نمایاں اسی سے معلوم ہوگا، ہو کس کا کتنا جذبہ ہے، کس کے اندر کتنا شوق جہاد تھا، کس کے اندر کتنا جذبہ انفاق تھا۔ کیسے معلوم ہوتا ابو بکر کا مقام کیا ہے، کیسے معلوم ہوتا کہ عمر کا مقام کیا ہے؟ وہ تو انہی چیزوں سے جو ہے جوہر کھلے ہیں، نکھرے ہیں، نمایاں ہوئے ہیں۔ تو وہ فلسفہ پورا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں حصے میں کہ ابتلا، آزمائش، امتحانات کیوں آتے ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب آ گئی وہ آیت جس کو میں ایک مستقل حصہ قرار دے رہا ہوں، اور یہ در حقیقت پوری سورہ مبارکہ کا کلائمیکس، نقطہ عروج۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ میں نے بارہا الفاظ استعمال کیے، پھر دوہرا رہا ہوں۔ انقلاب جس شے کا نام ہے اسے آپ اس کی کنوٹیشن کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انقلاب کہتے ہیں کسی اجتماعی نظام کو بدل دیں۔ ظاہر بات ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوگا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کو تلپٹ کریں گے، اس کا تختہ الٹیں گے تو کوئی اور نظام آئے۔ اس کے بغیر کسی دوسرے نظام کے لیے ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے واعظ، نصیحت، تلقین، تعلیم، تبلیغ، یہ سب اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہی۔ لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں طاقت استعمال کریں، اس لیے کہ تلقین، واعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ سے جو نیک سرشت لوگ ہوتے ہیں تمام طبقات میں وہ کھینچ آئیں گے، جیسے کہ میگنیٹ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے، جو بھی لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور مرادہ رہ جائے گا۔ لیکن وہ مرادہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ویسٹڈ جن کے مفادات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جاگیردار ہے کا اس کا ایک اپنا مقام ہے، وہ اصل مالک ہے، پورے علاقے کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ باقی لوگ جو مسئلہ وہاں پہ وہ اس کی کمی ہے، کاری ہے، وہ تو اس کی رعیت ہے، وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بالآخر طاقت کا استعمال نہ بھی۔ یہ بات جو ہے اصل میں کہتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ قتل و خون، قتل و غارت دری کو اچھی بات نہیں ہے، طاقت کا استعمال، اسلحہ کا استعمال کو اچھی بات نہیں ہے۔ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی بات ہو جائے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ صرف دعوت و تبلیغ سے کوئی انقلاب آ جائے، بہت اچھا ہے، فبیہا۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح اس ایک آیت میں اس تلخ حقیقت کو عریاں انداز میں بیان، تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے، بالکل بات واضح ہو جائے، پورا انقلابی عمل جو ہے آپ کو اس آیت کے اندر مل جائے گا۔ اب اس کے ایک لفظ پر غور، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس ایک آیت کی پوری تشریح ہے جو سورہ صف میں آئی۔ سورہ صف کی 14 آیات در حقیقت اس ایک آیت کی شرح پر اور تفصیل پر مشتمل، اور سورہ صف کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں ذہن میں رکھیے، شروع میں ڈانٹ ڈپٹ آئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ سن لو، تمہارا یہ طرز عمل، ایمان کے دعوے، زبان سے بڑی اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے دعوے، اور عمل اس کے منافی، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز۔ اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کسی کا پلائی دیوار۔ قتال سے شروع ہوئی یہ سورت، پھر چند آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ آیا، یہ گویا کہ شرح ہوئی اس کی، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کی شرح وہاں آ رہی ہے
کہ انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کیا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں اب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا طرز عمل یہود کا. اس کے بعد آیت آ گئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر, تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, پورے نظام زندگی پر یا تمام ادیان پر, اور چاہے یہ کتنا ہی ناگوار اور ناپسند ہو مشرکوں, ان کے علی الرغم یہ کرنا. لیکن کریں گے کیسے؟ اہل ایمان آئیں گے جانے انہیں کہتی ہوں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف, اس سودے کی طرف جو دردناک عذاب کو چھٹکارا دلا دے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں جہاد آ دے, پختہ ایمان رکھو اللہ پر, اس کے رسول پر جہاد کرو, اس کی راہ میں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر. اس بہتری کی پھر وضاحت کی گئی. ایک اخروی جو اللہ کے وعدے ہیں, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اصل کامیابی تو وہی ہے, لیکن مقصود اصلی تو آخرت ہے, اصل زندگی آخرت ہے. البتہ ایک اضافی وعدہ یہ بھی ہے, اخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. فبشر المؤمنین, اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دی. آخر میں اللہ کی نصرت کی پکار, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار. تو اس وقت کہا تھا حواریین نے, ہم ہیں اللہ. یہ میں نے آپ کو ایک جنرل سروے دے دیا ہے. اب اس سورت کی آیت کو پڑھیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. اب فرق یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ واحد کے سیغے میں ہے, تعین کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان. یہ جنرلائز لا ہے, اللہ کا عمومی قانون ہے, اور یہ اجتماعی فارم میں آ رہا ہے تمام رسولوں کے بعد. لقد ارسلنا رسلنا, اب ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک قانون ہے, کلیہ قاعدہ. ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو. اب یہاں دیکھیے تین چیزیں آئیں گی. بالبینات نمبر 1, وانزلنا معہم الکتاب نمبر 2, والمیزان نمبر 3. نوٹ کر دیجیے, ہم نے ان کو بھیجا بینات کے ساتھ. بینات کا لفظ پہلے حصے میں بھی آ چکا ہے, دوسرے حصے میں هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات. اس میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بین کہتے ہیں اس شے کو جو از خود ظاہر ہو, خود نمایاں ہو, جس کو کسی اور دلیل کی حاجت نہ ہو, جس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہ ہو. آفتاب آمد, دلیل آفتاب. اب یہ لفظ آتا ہے عام طور پر رسولوں کے تذکرے میں معجزات سے. معجزہ جس رسول کو دیا جاتا تھا وہ گویا کہ بالکل واضح کر دیتا تھا کہ یہ بات کسی ہیومن جو ہے صلاحیت یا طاقت اس سے وجود میں نہیں آ سکتی, یقیناً یہ اللہ کی. جیسے کہ ایک معجزہ دیا قوم سمود کو, انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح ہم تمہیں مان لیں گے اگر یہ سامنے کی چٹان سے ابھی تم ایسا کرو اس میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ماننے کو تیار ہے اگر انہیں یہ معجزہ دکھا دیا جائے. چٹان شق ہوئی, گابن اونٹنی برآمد ہوئی, لیکن یہ کہ قوم نے نہیں مانا, اسی لیے وہ ہلاکت قوم برباد کر دیجیے. معجزے کے آنے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس کی ہلاکت. تو بینات معجزات. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات. وانزلنا معہم, اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری دو چیز, الکتاب والمیزان. کتاب اتاری, میزان اتاری. کتاب کا لفظ تو عام فہم ہے, بالکل واضح ہے, سب سمجھ جائیں گے, جیسے حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی. لیکن یہاں میزان سے مراد کیا؟ میزان وزن سے اس میں آلہ ہے, مبزان. اصل میں مبزان ہے, یہ وزن سے بنا ہے, مفعال کے وزن پر. واو جو ہے یہاں پر یا کی شکل اختیار کر دیا, میزان وزن کرنے کا آلہ ترازو اسے میزان پہ. لیکن توازن جو ہے کئی قسم کا, جیسے کہ سورہ رحمان کے میرے درس میں نے پڑھی موضوعات کے ساتھ بیان کیا تھا. ایک آفاقی بیلنس ہے اس کائنات سے, ان کروں کے درمیان ایک بیلنس ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. در حقیقت یہاں جو مراد ہے جو ہے وہ بیلنس ہے جو ان کروں کے درمیان. یہ تمام جتنے کرے تیر رہے ہیں فضا کے اندر, سیارے اور گردش میں ہے, ان کا توازن ہے, ان کے ڈسٹینسز جو ہے انہی کے, جو آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹینس کے انورٹ پروپورشنیٹ میں وہ ان کی جو ہوتی ہے آپس کی باہمی کشش وہ ہے, اور وہ توازن ہے. ادھر سے اس کو وہ کھینچ رہا ہے, ادھر سے یہ کھینچ رہا ہے, تو یہ اپنی جگہ پر کھائے. اسی طریقے سے جو نظام اللہ عطا فرماتا ہے وہ نظام ایک میزان ہے, اس میں حقوق اور فرائض کا توازن ہو. فلاں کا یہ حق ہے, یہ اس کا فرض ہے, یہ چیز نہیں. آپ کو معلوم ہے ہم کہتے بھی ہیں کہ privileges go with responsibility.
جہاں زیادہ ذمہ داری ہوگی پریویلیجز بھی زیادہ ہوگی, اتھارٹی بھی زیادہ ہوگی, اختیار بھی زیادہ ہوگی. تو حقوق اور فرائض میں توازن ہوگا وہ معاشرہ صحیح رہے گا. اور اگر اس کے اندر امبیلنس ہو گیا, اسی کا نام ظلم ہے, اسی کا نام عدوان ہے, اسی کا نام زیادتی ہے, ناانصافی ہے. تو در حقیقت جو شریعتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان سب کا مقصد یہ ہے کہ توازن قائم. مثلا 3 چیزوں کے اندر توازن ہے کہ جو بہت بیسک انسان کے لیے اس کا حصول آسان نہیں. قدیم ترین مسئلہ ہے عورت اور مرد میں توازن کیا. ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں, عورت مرد کی محتاج ہے, مرد عورت کا محتاج. لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ توازن نہیں ہو پاتا. یا تو عورت کو ملکیت بنا لیا جاتا ہے, جوتی کی نوک سمجھا جاتا ہے, اس کے کوئی حقوق نہیں ہے, کوئی اس کا اسٹیٹس نہیں ہے, کوئی اس کا دنیا کے اندر ہے مقام نہیں. اور یا پھر یہ کہ وہ عورت بالکل مرد کے تانا بچانا ہو کے برابر ہو کر, بلکہ یہ کہ کلوپٹرا کی شکل اختیار کر کے پورے ملکوں کی قسمت جو ہے اس کی نیا ڈبو دیتی. توازن بہت مشکل ہے. وہ انسان بھی ہے, اس کے حقوق بھی ہے, اس کے احساسات بھی ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے, معاشرے کے اندر اس کی حیثیت ہے, اس کی عزت بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اس سے معاشرے کا خاندانی نظام جو ہے وہ درہم برہم نہیں ہونا چاہیے, انارکی نہیں ہونی چاہیے, کیوس نہیں ہونا چاہیے. فیملی جو ہے ایک انٹیگریٹڈ ادارہ ہو, ایک منظم ادارہ ہو, اس کے اندر ڈسپلن ہو, اس لیے کہ پورا معاشرہ جو ہے اسی پر ڈیپینڈنٹ. معاشرہ کہتے کس اس سے کلیکشن آف فیملی, 10,000 20,000 10 لاکھ 20 لاکھ فیملی ان کا نام معاشرہ ہے. اس معاشرے میں سے اگر ہر اینٹ جو ہے, ہر فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اگر منظم نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, آرگنائز نہیں ہے, تو معاشرہ جو ہے اس میں کیوس ہو. لیکن وہ کیسے ہو, کیا حقوق ہے وہ عورت کے, کیا حقوق ہے مرد کے, کیا فرائض ہے عورت کے, کیا فرائض ہے مرد کے, یہ آسان کام نہیں, اس کا حل کرنا آسان. مرد نظام بنائے گا وہ ظاہر بات ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی وہ اپنے سامنے نہیں رکھتے. وہ تو اپنی اس کی نفسیات ہے, اپنی باتیں وہ جانتا ہے, اپنے احساسات اسے معلوم ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرد نظام بنائے گا تو اپنا پڑا بھاری رکھے گا. اور اگر عورت کو موقع مل جائے تو ظاہر بات ہے اس کو اپنے احساسات کا پتہ ہے. وہ مرد کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتی, وہ فیل ہی نہیں کر سکتی اس کی کیفیت, لہذا وہ اپنا نظام بنائے گی. تو انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جو کریٹر ہے سب کا. دوسرا بڑا پیچیدہ مسئلہ, جب سے تمدن کی شکل ہوئی, اجتماعیت اور انفرادیت میں کیا توازن ہو. یا تو ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو جاتی ہے, نظم ہے, ڈکٹیٹر ہے, کوئی حقوق نہیں لوگوں کے, نہ کوئی وہ اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں, نہ وہ جماعت بنا سکتے ہیں, نہ پارٹی کوئی آرگنائز کر سکتے ہیں, کچھ نہیں. بہت ہی ٹوٹلیٹیرین قسم کا معاشرہ ہے, ملوکیت جیسے ہو چلتی ہے دنیا کے اندر. فرد جو ہے کتلا, یا یہ ہے کہ انفرادی آزادی وہ ہوتی ہے جو آج مغرب میں, جو چاہو کرو, ننگے ہو کے بازاروں میں نکل آؤ, نیوڈ کلبز بناؤ, 2 مرد شادیاں کریں, جو چاہے کریں. ہومو سیکشولیٹی کے لیے اس کے حق میں دلائل کے انبار ہیں, لمبے چوڑے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ایک دوسری انتہا یہ کہ فرد ہے, فرد کی آزادی ہے, آپ کو کیا حق ہے, وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی جو جنسی خواہش پوری کرتا ہے. Who are you to question کی آزادی ہے. جب ایک مرد ایک عورت اپنی آزادانہ رضا سے زنا کرے تو جرم ہے ہی نہیں. وہ تو اگر بالجبر زنا ہوا ہو, ریپ جو ہے وہ جرم ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ آزادانہ مرضی سے کر رہے ہیں یہ کوئی جرم نہیں. یہ کہ ان کو اختیار ہونا چاہیے, ان کی اپنی آزادی کے اپنے جسموں کے مالک ہیں. جب جسموں کے مالک ہیں, زیادہ شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حق پر کوئی 10 ترازی ہو گئی ہے, وہ جائے سول کیس بنائے, اس میں کوئی کرمنل کیس نہیں. اب یہ ہے آزادی کی وہ انتہا, مادر پدر آزادی, معاشرہ جو اس انتہا کو نکل گیا. اب یہ کیا توازن ہو, یہ ہے در حقیقت نہایت پیچیدہ. اور سب سے زیادہ ریسنٹ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے انسانی معاشرے کے اندر, انسانی اجتماعیت میں, وہ ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان. یہ ہوا ہے اصل میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. وہ صرف یہ کہ معمولی کھڈیاں لے کے بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے, وہ بڑے بڑے کارخانے جس میں 20-30 ہزار آدمی کام کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں. لہٰذا وہ جو بھی ہے بڑا سمپل تھا, مبادلہ ہوتا تھا. جس نے کھیت میں کام کیا, ہل چلایا, گندم اس نے اگائی ہے, وہ جائے گا اپنی گندم دے دے گا اس کو کہ جو وہاں بیٹھا رہا ہے وہ گندم تو نہیں اگا سکتا, وہ کھیت میں تو کام نہیں کر سکتا, وہ کرگے پر بیٹھا ہوا جو ہے کھدر بنا رہا تھا, وہ کھدر اس کو دے گا, اس سے اپنے دانے لے لے گا. اللہ ہے سمپلسٹ اکانومی یہی تھی مبادلے کی. لیکن یہ کہ پھر کیپٹل وجود میں آیا. ایچ جی ویلس نے بہت خوبصورت لکھا ہے کہ جب یہ کرنسی کا تصور پیدا ہوا ہے رومن امپائر کے زمانے میں, تو انسان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق انسان نے اپنی گردن میں ڈال دی. اس سے پہلے ساری تجارت بارٹر, جو کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے اس نے اتنے گز کپڑا دے دیا اور اس سے اس کو اتنی جو ہے وہ من جو ہے گندم مل گئی. اللہ خیر, اللہ وہ اپنا کھائے گا, وہ کپڑا پہنے گا. لیکن جب آ گیا گولڈ, یہ کرنسی ہے, 1 تولہ گولڈ برابر ہے اتنے من گندم کے. جس نے اپنے پاس گولڈ رکھ لیا گویا کہ اس کے پاس طاقت ہے, مارکیٹ کو جب چاہے گا وہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا, جب چاہے گا خرید لے گا بے شمار جو ہے وہ گیہوں اور قیمت بڑھا دے گا.
جب چاہے گا ریلیز کر دے گا, قیمت کم کر دے گا. یہ لعنت جو ہے, اور پھر ہولڈنگ اور دولت کا جو ارتکاب ہے وہ اسی سے شروع ہوا. گندم کوئی کتنی جمع کر سکتا تھا اپنے پاس, کتنی رکھ سکتا تھا, لیکن سونا تو رکھ سکتے ہیں آپ, سونا خراب نہیں ہوتا, کوئی بگڑتا ہی نہیں. تو یہ لعنت کی الفاظ عجیب ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق وہ اپنے گردن میں ڈال رہا ہے. اس کرنسی کا ختم, اور اس کرنسی کے بعد پھر جو لعنتیں آئی ہیں پیپر کرنسی, اس نے تو گویا کہ آج پوری نوع انسانی کی جو اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ شیش محل ہو. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے, بہت کام آپ کی کارگاہ شیشہ گری کا. پھر یہ کہ پھر بڑے بڑے کارخانے ہیں, اب اس میں کیپٹلسٹ ہے, ایک سٹرگل چل رہی ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان. آپ کو معلوم ہے مارکس کا سارا فلسفہ لیبر کی سرپلس ویلیو کے اوپر چلا. اتنا بڑا انقلاب آیا, خون خرابہ ہوا, وہ سارا مسئلہ یہ ہے لیبر کے اپنے حقوق, اور جو کیپٹل ہے وہ چاہتا ہے کہ کیپٹل ہے صاحب ہم تو کارخانہ بند کر دیں گے, جاؤ تم گھر جا کے بیٹھو. اس غریب کو یہ معلوم ہے کہ اگر 4 دن مجھے مزدوری نہیں ملی تو میرے گھر کے اندر جو ہے فاقہ آ جائے گا, میرا بچہ جو ہے اس کو پینے کے لیے دودھ نہیں. لہٰذا کارخانے کے مالک کے رحم و کرم پر ہے, بھائی جو بھی مجھے دیتے ہو تم, جو بیچ دو گے میں تو کام کروں گا. یہ ایکسپلائٹیشن کی بدترین شکل جو ہے وہ سرمایہ داری کی صورت میں چلی. یہ ہے اصل میں 3 پرابلم جن میں توازن, میزان, جن میں حقوق اور فرائض کے مابین بیلنس, یہ ہے کہ جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ ہے اصل حقیقت جس کو اگر لوگ سمجھ لیں تو شریعت کی عظمت اور شریعت کی اہمیت سامنے آئے گی. اس لیے شریعت کو کہا گیا میزان. یہ میزان ترازو مراد یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے ترازو اتاری, بلکہ یہ کہ اس نے کتاب اتاری, کتاب کے ساتھ وہ شریعت کا جو نظام اتارا ہے وہ ہے حقوق و فرائض کا ایک متوازن, بیلنس, منصفانہ, عدل و قسط پر مبنی نظام جو اس نے آتا ہے. اب اس آیت کو پڑھیے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ, براہین کے ساتھ, اور ان کے ساتھ 2 چیزیں اتاری, کتاب اور میزان, شریعت, اس کا نظام. لے یقوم الناس بالقسط, یہ ہے اصل میں اس آیت کی جو جان ہے اصل میں ان الفاظ. لے اس لیے اتارا ہم نے یہ کچھ, کس لیے رسول بھیجے, کس لیے کتاب نازل کی, کس لیے میزان اتاری, تاکہ میزان نصب ہو. یہ نہیں کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں ثواب لے رہے ہیں, یہ کتاب اس لیے آئی تھی اسے قائم کرو. یہ میزان اس لیے دی گئی کہ میزان نصب ہو. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا جب بیعت خلافت ہوئی ہے, لوگوں تم میں سے جو قوی ہے میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر, اور جو ضعیف ہے وہ قوی رہے گا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا. یہ ہے اصل میں وہ نظام عدل و قسط قائم کرنے کے. اسی کے لیے حضور سے فرمایا گیا, اے نبی کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, دیکھو مجھے کوئی وائز نہ سمجھنا جو وعظ کہتا ہے بس ٹھنڈا ٹھنڈا وعظ کا, میٹھی میٹھی باتیں کہیں, کچھ جو ہے ہار گلے میں ڈلوائے, کچھ جو ہے حلوے مانڈے کھائے اور آگے اگلے گاؤں گیا پھر وہاں وعظ کہا. میں وہ نہیں ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ. مجھے بھیجا گیا اس لیے میں عدل قائم, امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل کروں. یہ ظاہر بات ہے کہ عدل کا مطلب کیا ہے, جو اپنے حق سے زائد لے رہا ہے اس شیر کے منہ میں سے نوالا نکالیں گے تو عدل ہوگا نا, اور وہ پسند کرے گا, اس کو پریزنٹ کرے گا. یہ معاملہ جو عدل کو قائم کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں. یہ عدالت والا عدل نہ سمجھیے. عدالت والا عدل تو ہوتا ہے قانون جو بھی آپ کا رائج ہے اس کے تحت عدالت میں فیصلہ دے دینا. وہ قانون ہی نامنصفانہ ہے, وہ نظام ہی اصل میں جو ہے ظلم کے اوپر, استحصال کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہے. آپ نے تو چور کو سزا دے دی, آپ کے پینل کوڈ میں لکھا ہوا چوری کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی, لیکن یہ کہ وہ چوری جس نے کی ہے وہ جو ہے وہ ایکسپلائٹڈ کلاس میں سے تھا, اور اس نے جا کر کسی جاگیردار کا جو ہے اس کا گھر جو ہے اس کے اندر رقم لگائی ہے. لیکن جاگیردار کے پاس جو دولت ہے وہ جائز طریقے سے آئی تھی یا نہیں, یہ قانون عدالت اس سے بحث نہیں کرتا. عدالت تو صرف اس قانون کے تحت فیصلہ کرے گی کہ اس نے چوری کی ہے, مال اس کا تھا یہ لے گیا, اس نے چوری کی, اس کی سزا ہو جائے. اصل شے نظام ہے, نظام عادلانہ, وہ سسٹم, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل جسٹس. یہ ہے لے یقوم الناس بالقسط. اس پر میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ اس وقت پورے ایمفیسس کو سمجھ سکیں اس کے اوپر غور کی, اس کے لیے چند حوالے میں دے دوں. یہ قسط کا معاملہ جو ہے کس طرح کا آیا. سب سے پہلے ہمارے دین میں سب سے بڑی بات, سب سے پہلی بات کیا ہے, اللہ کی ذات و صفات. اللہ کی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ کی یہ شان ہے, اللہ کی یہ صفت, وہ قسط کا قائم کرنے والا. آخرت ہے اس لیے کہ عدل و قسط قائم. نمبر 2 رسول, رسالت. یہ رسالت کی شان ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, اور یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی, تمام کتابوں کے نزول کا مقصد یہی تھا, تمام شریعتوں کے نزول کا مقصد یہی تھا, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم. حضور کے لیے فرمایا امرت لأعدل بینکم, کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عدل قائم کروں تمہارے بعد. اس کے بعد آتا ہے مسئلہ امت کا. امت کے لیے جو بات کہی گئی ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں, صرف ترتیب بدل گئی ہے, ایک ہی بات. یا ایھا الذین آمنوا, آیت نمبر 135, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ.
वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक़रबीन। ऐ ईमान के दावेदारों, पूरी कुव्वत के साथ कव्वाम बनकर खड़े हो जाओ कि आदल को नाफिज करने वाले, कायम करने वाले और अल्लाह के हक में गवाही देने वाले। शहादत की जुम्मन में आयत मैंने कोट की, शुहदा लिल्लाह, अल्लाह ने जो कानून दिया, निजाम दिया, उसके गवाह बनकर खड़े हो जाओ, तो कायम करो। चाहे ये बात तुम्हारे अपने खिलाफ जा रही हो, चाहे वालिदैन के, चाहे रिश्तेदारों, तुम्हें अदल की बात कहनी है, अदल इंसाफ की बात है। ये देखता है कि इससे नुकसान मेरे खानदान को पहुंच